जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बुक है पॉल मेकार की स्पाइंग इन साउथ एशिया कि किस तरह बर्तानिया, अमेरिका और भारत मिल के स्पाइंग करते रहे और इंडिया और अमेरिका जो है उन्होंने मिल के एक सीक्रेट वॉर जो है वो लड़ी। और इनके जो इंडिया और अमेरिका के जो स्पाइस थे वो मिल के एक दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे और वो दुश्मन था कम्युनिज्म। कहा जाता है कि बैक इन 1957, आज की बात नहीं है, बड़ी पुरानी बात है, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को एक जीत हुई बैक इन 1947। और उस वक़्त उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी थी, जो केरला के अंदर स्टेट इलेक्शन जो है वो हार गई, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट बनाई उन्होंने। दैट वाज़ द फर्स्ट नॉन कांग्रेस पार्टी इंडिया के अंदर सिंस 1947, यानी कि 1947 से पहले कभी ये वाकया नहीं हो सका। सो 1957 के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीत हुई, कांग्रेस पार्टी को जब हराया, तो अमेरिकन अलर्ट हो गए। और कहा जाता है कि ये कम्युनिस्ट जो आउटफिट्स थी दुनिया के अंदर, ये इन अमेरिकन के लिए ये बड़ी परेशान कुन बात थी कि क्या इंडिया जो है वो कम्युनिस्ट के हाथ में चला जाएगा। और ये एक समझ लें कि दिस वाज फर्स्ट ऑफ काइंड कि कम्युनिस्ट वर इन पावर इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और वो एक हुकूमत बना रहे थे, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, लेकिन लेकिन फिर भी अमेरिकन्स वर नॉट हैप्पी। और ये कहा जाता है जो कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री केरला के अंदर हुई, इसमें दुनिया की तमाम पावरफुल कंट्रीज बर्तानिया और अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया। और अमेरिकन्स जो थे वो बड़े परेशान हुए इस जीत के ऊपर। और कहा जाता है कि अमेरिका, आपको पता है, अमेरिका ने एक पूरी की पूरी कोल्ड वॉर लड़ी सोवियत यूनियन के खिलाफ। और ये एक कोल्ड वॉर और ये जो कन्फ्रंटेशन है ये रही, ठीक है जी। और ये समझ लें कि ये एक जो एक डेमोक्रेटिक जो वर्ड थी, जो कैपिटलिस्ट अमेरिका था, वो कम्युनिस्ट जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहा था। दोनों चाहते थे कि दोनों का जो इन्फ्लुएंस है वो किसका दुनिया में ज्यादा होता है। अमेरिका चाहता था कि इंडिया एक इन्फ्लुएंशियल डेमोक्रेसी बने, ना कि इंडिया एक कम्युनिस्ट स्टेट बन जाए। और उनको ये खदशा था कि अगर केरला जो है वहां पे ये जीते हैं तो हो सकता है ये कहीं और भी जीत जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो विक्ट्री केरला के अंदर हुई, उसमें क्या कम्युनिस्ट जो थे वो पूरे के पूरे इंडिया में एक्सपैंड कर सके और क्या इसकी पॉसिबिलिटी थी? ये एक सवाल था। और अमेरिका, बर्तानिया एंड इंडिया मिलके इस चीज़ को डिटरमिन करते रहे। और पर्टिकुलरली अमेरिकन्स एंड ब्रिटिश जो थे वो दोनों चाहते थे इसको रोका जा सके। एक ये स्कॉलर है पॉल मेगर, जो कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो उन्होंने अपने रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एड साउथ एशिया में देनी शुरू कर दी, बिकॉज़ उनको खतरा था। और उस वक़्त आपको पता है कि जो अमेरिका के सदर थे प्रेसिडेंट आइज़नहोवर, उन्होंने सीआईए को ये कहा कि कोवर्ट ऑपरेशन करो केरला के अंदर। सो द अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सीधा सीधा ऑथराइज कर दिया सीआईए को कि केरला के अंदर ऑपरेशन की जाए। और मकसद एक था कि किस तरह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जा सके। और इट मींस के अमेरिकन इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। उनके दिमाग में ये जरा भी चीज नहीं थी कि इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट आ जाएं, और वो भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए। खैर एनी हो, ये एक हिस्ट्री है और अमेरिका अपने मफाद के लिए काम करता रहा है, बर्तानिया अपने मफाद के लिए काम करता रहा है। और कहा जाता है कि जो सीआईए है उन्होंने पैसा भेजना शुरू कर दिया टू द कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो नॉन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स है। सो सीआईए ने पैसा एज पर द प्रेसिडेंट आइजनहोवर उन्होंने ऑथराइज कर दिया। पैसा आना शुरू हो गया कांग्रेस पार्टी को और उन पॉलिटिकल ग्रुप्स को जो कि पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज दोज व्हिच वर एंटी कम्युनिज्म। और उसमें ये जो पैसा है ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस को आया। कांग्रेस एक पॉलिटिशियन थे महाराष्ट्र से, एस के पटेल, उनको ये पैसा आया एज पर द बुक। और दूसरी बात ये भी है कि जो सीआईए थी वो ये चाहती थी कि जो एक इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो केरला के अंदर। और जारी बात है जब इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो फिर चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली नहीं चलती। और सीआईए का एक ये जो था कि ये आप अनरेस्ट करें, और जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है केरला के अंदर उसके लिए ऑपोजिशन जो है वो तगड़ी हो। और जो सोशल रिफॉर्म्स पर्टिकुलरली
اور جو اکنامک ریفارمز وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو روکا جائے. سو یہ بیسیکلی آپ سمجھیں کہ یہ ایک بیسیکلی ایک کوشش تھی کہ اگر یہ اکنامک اینڈ سوشل ریفارمز ہو گئیں تو کہیں یہ ماڈل جو ہے وہ کہیں امپلیمنٹ ہی نہ ہو جائے. اسی لیے جواہر لال نہرو جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے آرڈر کر دیا کہ ڈسمس کر دیں اسٹیٹ آف گورنمنٹ ان کیرالہ. اور اس پہ جو ہے ظاہری بات ہے جو نہرو جو تھے وہ پریشان تھے کہ جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہے وہ سوویت یونین سے پیسے لے رہی تھی. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا واز گیٹنگ دا منی فرام دا سوویت یونین اور انہوں نے پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ سوویت یونین کی ٹاپ لیڈرشپ سے اٹھایا. سو یاد رکھیں دیٹ دی امیریکنز اینڈ دی انڈین لیڈرشپ پرٹیکولرلی جواہر لال نہرو جو ہے انہوں نے مل کے سوویت یونین کو ایک یہ جو میں آپ کو کیرالہ کا جو اگزامپل دے رہا ہوں یہاں سے نکالا. اور دین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو 1960 کے اندر ایک نان کمیونسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ آ گئی. سو امریکہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس آپریشن میں کامیاب ہوا اور اس میں یہ بھی بات بھی ہے کہ ایک نئی کمیونسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کیرالہ کے اندر آ گئی اس کے بعد اور جس کی وجہ سے پھر سی آئی اے نے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی. کیونکہ جب آپ کسی کو نکالتے ہیں تو دین آبویسلی ایک وہ امپریشن تو ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ جو کمیونسٹ کا جو انفلوئنس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا. جو کمیونسٹ کا جو انفلوئنس ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا اور اس کمیونسٹ کے انفلوئنس کو انہوں نے سمجھا. امریکنز اس میں خوش بھی تھے لیکن یاد رکھیں کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کو بہت زیادہ کیئرفلی واچ کرتا ہے. امریکہ چاہتا تھا کہ جو انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ جو سی پی آئی کی جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی جو کرپشن ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. ٹھیک ہے جی کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس کے اندر. اور یہ جو پھر انویسٹیگیشن شروع ہونی ہو گئی بہت سارے مسئلے مسائل بننا شروع ہو گئے. اور اس میں یہ بھی سمجھیں کہ جو اینٹی کمیونسٹ لوگ تھے آرگنائزیشنز تھیں انڈیا کے اندر انہوں نے سی آئی اے نے ان کو پیسے دینے شروع کر دیے. دوستو یہ وہ وقت ہے جب تمام ڈیولپنگ کنٹریز کو پیسے چاہیے ہوتے تھے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. بڑی پاورز بڑے انفلوئنس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش پتہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا تھا کہ اتنے وہ جس پیمانے پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے تھے کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی تھی. اب یہ دیکھیں کہ 1960 میں جو یہ سارا واقعات جب یہ ہوئے تو جو سی پی آئی جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہے وہ بیسیکلی الیکٹورل گینز بناتی رہی اٹھتی رہی گرتی رہی اور جسے وہ کہتے ہیں نا لیکن سی آئی اے جو ہے وہ مسلسل ان کو ہٹاتی رہی اور کوشش کرتی رہی آرگنائزیشنز کو پیسے دینے حکومتوں کو پیسے دینے ایسے نیٹ ورک لے کے آنا. اور لیکن سی آئی اے جو ہے اس نے پھر اس وقت ایک بڑا اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ انڈیا کے اندر لے کے آ گئے. اور کہا جاتا ہے کہ جو انڈیا کی جو انٹیلیجنس بیورو ہے اس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. انڈیا کی انٹیلیجنس بیورو نے مل کے رول پلے کیا کہ ہم نے کس طرح سی آئی اے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اور جو انڈین آفیشلز ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی کے حوالے سے بڑے پریشان رہتے تھے کیونکہ سی آئی اے کا انفلوئنس جو تھا وہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر ڈکلائن ہو گیا 1970s کے اندر لیکن ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جاری رہیں جب وہ یہ ساری سچویشن کے اندر. سو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ انڈیا جو ہے لیکن ایک چیز یہ بھی ہے اس میں یہ اگر انالیسز آپ لیں کہ یہ جو کمیونسٹ ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں انڈیا کے اندر. کمیونسٹ ابھی بھی انڈیا کے اندر موجود ہیں اور ان کی جو بے شک فورن فنڈنگ ہوتی رہی پیسہ آتا رہا کیا کیا نہیں ہوتا رہا بٹ دے اسٹل ریمین سائلنٹ. وہ کچھ زیادہ چیزیں کر نہیں سکے. سو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو کولڈ وار کے اندر جو ایسپینوج ہے وہ بہت زیادہ چلتی رہی اور سی آئی اے اینڈ کے جی بی کی لڑائیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں اور پرٹیکولرلی انفلوئنس کہاں کرنا تھا انڈیا کے اندر. انفلوئنس انڈیا کے اندر کرنا تھا اور انڈیا ایک سمجھ لیں کہ ایک بیٹل گراؤنڈ بن گئی تھی امریکن اینڈ سوویت انٹیلیجنس ایجنسی کی. اور ہر دوسرا جو گروپ ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ زیادہ اسپیس جو ہے وہ وہاں پہ لے اور انڈیا امریکن چاہتے تھے کہ ہم اس کو دیکھیں ایز اے لارجسٹ ڈیموکریسی. ٹھیک ہے جی ایک پولیٹیکل ملٹری میڈیا اور اس کی وہ ایک اسپیس دینا چاہتے تھے. سوویت یونین جو ہے جب کہا جاتا ہے کہ جب امریکنز جیسے کہتے ہیں نا پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جوائن دا ویسٹرن بلاک تو انڈیا نے بھی کسی حد تک ویسٹرن بلاک کو جوائن کیا لیکن ان اے لمیٹڈ وے.
ٹھیک ہے، انہوں نے نان الائنمنٹ کی پالیسی اڈاپٹ کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ فائدے بھی دیتے رہے، جہاں پہ ان کا انٹرسٹ میچ کرتا تھا وہ کرتے رہے. سو سی آئی اے نے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو سپورٹ کیا، ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر انفلٹریٹ کیا، کمیونزم کو ریموو کیا. اور کمیونزم واقعی ایک تھریٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ کمیونسٹ دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوا. آپ چائنا میں دیکھ لیں، چائنا کو بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اکنامک ماڈل جو ہے وہ کیپٹلزم اڈاپٹ کرنا پڑا. جو کے جی بی تھی وہ بھی انفلٹریٹ کرتی رہی امریکہ امیرکنز اس کے انڈیا کے سسٹم، ہنی ٹریپس اور فائنینشیل بیکنگ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس وقت ہوتی رہیں. اور یہ جو ونس یو آر ان بگ گیم، تو آپ کو پھر، ہم نے تو موویز میں زیادہ تر چیزیں دیکھی ہیں، لیکن آپ کسی نہ کسی یہ جو ایسپیناج ہے اور جو جیو پالیٹکس ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک چیلنج جو ہے وہ رہتا ہے. اور انڈیا کی جو ایسپیناج ایکٹیویٹیز ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، بڑی آبادی ہے. اور ابھی تو خیر انڈیا کے حوالے سے کینیڈا جو ہے وہ انڈیا کینیڈا پہ الزام لگاتا ہے، کینیڈا انڈیا پہ الزام لگاتا ہے. سو انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپریشن ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، وہ بھی امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر 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 امریکنز، سوویت اور باقی دنیا، برطانیہ انڈیا کے اندر پیسہ لگاتے رہی، تو آج انڈیا جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں پیسہ لگا رہا ہے اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے، اپنی مقصد کی وہ اچیو جو ان کے جو نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹو ہیں. خاص طور پہ یہ جیسے بھی نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، آسٹریلیا کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر. سو یہ آپ کو پتہ ہے، یہ کولڈ وار ایک ٹائم تھا جو کہ جیو پولیٹیکل ٹینشن کا دور تھا. اور دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں، سوویت یونین ہو یا امریکہ ہو، دونوں ممالک کی سخت جنگ رہی ہے. اور وہ جنگ جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ چلتی رہی. اور جسے وہ کہتے ہیں نا، ایک ایک چیز چلتی رہی، ایون کہ اب دلائی لاما کو دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے جو ایکٹرز ہیں، دے ہیو بین گیٹنگ منی فرام سی آئی اے. جیسے پاکستان میں یو ٹو اسپائی پلین جو تھے، دوز ہو یوز ٹو فلائی اوور چائنا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے یہاں پشاور سے، بودابیڑ سے جو ہے وہ سی آئی اے کے پلین چلتے رہے. اور اسی طرح انڈیا کی جو انڈیا چائنا بارڈر وار ہوئی، اس میں بھی سی آئی اے کا بڑا رول تھا. سو دیز آر بگ ایجنسیز، دے ہیو دے آر لوکنگ دا ورلڈ گلوبلی، ان کے پاس ریسورسز، پیسہ، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور کے جی بی اور سی آئی اے، آپ کو پتہ ہے، یہ چیزیں جو ہے اسپنج اور یہ چیزیں کرتی رہی ہے، مطلب ان کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پہ عوام میں پھر ایک ڈسٹرسٹ آ جاتا ہے، ملکوں کے درمیان ڈسٹرسٹ. جس طرح نہرو صاحب نے سوویت یونین کو کہا کہ آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ بھاگے امریکہ کی طرف سپورٹ لینے کے لیے. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسپینوج کی جو بیٹلز ہوتی ہیں یہ چلتی رہتی ہیں. اور ڈی کلاسیفائڈ جب ڈاکومنٹس آتے ہیں جو سی آئی اے کرتی ہے اور جو سوویت یونین کرتی ہے، کہ ایون کہ انڈیا کے جرنلسٹ کو بہت سارا پیسہ دیا گیا تاکہ پبلک اوپینین بنائی جا سکے. جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ چیز چلتی ہے جرنلزم کو. جیسے فار ایگزامپل ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے انڈیا کے حوالے سے کہ جیسے جی مثال کے طور پہ امریکن جو ہیں وہ کتنے ملین ڈالر انڈیا میں دینا چاہتے تھے فار بیٹر ووٹر ٹرن آؤٹ. اٹ مینس کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن، یا بیسیکلی بائیڈن ایڈمنسٹریشن سی آئی اے کہہ رہے ہوں گے شاید وہ، یا بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہ سارا پیسہ لگانا چاہتی ہے ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو، تاکہ ہو سکتا ہے نریندرا مودی ہار جائے. سو اٹ مینس کہ دس گوز آن. یہ ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی ریالٹی ہے جس سے آپ نکل نہیں سکتے. اینڈ اٹس اے ویری ویری ڈیلیکیٹ تھنگ. لیکن یہ ایک ہسٹری ہے. اینڈ وی دوز ہو آر لیونگ ان دا ڈیولپنگ ورلڈ، وی آر لیونگ ود دس ریالٹی.